अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं बीवी की काली रंगत की वजह से उसे तलाक देना चाहता था, मगर वो ख़ानदानी जायदाद की मालिक थी, इसलिए उसे जहर देकर मार डाला और टंकी में बंद करके मशहूर कर दिया कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। खुद दूसरी शादी कर ली और बीवी की जायदाद पर ऐश करने लगा, मगर जब भी दूसरी बीवी के करीब जाता कोई ना कोई हादसा हो जाता। मैं बहुत परेशान रहने लगा, दिल में सोचने लगा कहीं ये मेरे गुनाह की सज़ा तो नहीं। तभी मैं पुराने घर गया तो लोगों ने मुझे देखते ही फूलों के हार। आज भी शैला जब नहाकर गुस्ल खाने से निकली तो उसका वजूद किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। इसका खूबसूरत चेहरा जो मेरी मलकियत था आज जर्द पड़ा हुआ था, उसकी आंखें खौफ से बाहर उबल रही थी। मैं उसे देखकर चौंक गया, वही मनहूस खौफ जो पिछले कई हफ्तों से उस हवेली की दीवारों से चिपका हुआ था आज फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तेजी से उसके करीब आया और उसके सर्द हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि क्या बात है शैला, तुम इस कदर सहमी हुई क्यों हो? मेरी आवाज़ में छुपी तशवीश शायद इस तक नहीं पहुंची। वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मुझे इस घर में नहीं रहना। तैयब, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम्हारे पास कौन सा पैसों की कमी है जो मुझे दूसरा घर नहीं खरीद कर ले सकते? मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। नहाते वक्त जब भी पानी की टूटी खोलती हूँ तो इन पाइपों से अजीब गूं की आवाज़ आने लगती है, ऐसे जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, कोई आखिरी सांसें ले रहा हो। आज तो हद ही हो गई तैयब। इन आवाज़ों के साथ नल से पानी के बजाय खून आने लगा, गाढ़ा लेसदार खून। इसकी बदबू मेरे दिमाग में बस गई है। मैं तो कहती हूँ इस घर में कुछ है, ये घर मनहूस है। तुम्हारी पहली बीवी भी तो यहीं मरी थी, न शायद इसकी रूह भड़क रही हो। वो मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। खून वाली बात सुनकर मेरा जिस्म एकदम से सुन्न हो गया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने बेइख्तियार अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे घिनौना जुर्म किया था। एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये सिर्फ इत्तेफाक है या मेरा गुनाह मेरा पीछा कर रहा है? मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगीं और मैं थर थर कांपने लगा। बीना को मरे हुए 4 माह हो गए थे। 4 माह पहले मैंने खुद उसे जहर दिया। उसकी काली रंगत और भीगी महंगी आंखें मुझे एक पल को गवारा ना थी। मैंने 4 माह का सोग मनाया और फिर शैला से शादी कर ली। इसे हवेली में ले आया, मगर अब सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। शहला की बात थी, इस घर में अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे थे जो मेरी समझ और शहला के बर्दाश्त से बाहर थे। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। एहसास गुनाह इतना शदीद था कि मैं खुद इस घर से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने शैला को देखा, वो अब भी कांप रही थी। मैंने उसे दिलासा दिया, मैंने झूठ बोला कि ये उसका वहम है, पाइप पुराने हैं, शायद जंग आलूद हो गए हैं, मगर मैं खुद जानता था कि ये जंग नहीं है। मैंने जल्दी से मौजू बदला और कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं कल ही शहर में बंगला देखने चला जाऊंगा। हम ये गांव छोड़ देंगे। मेरे अल्फाज में कोई तासीर नहीं थी, क्योंकि मैं खुद अपने अल्फाज पर यकीन नहीं रखता था। इस रात शहला मेरे पास सोने के बजाय सोफे पर जाकर लेट गई। वो मुझसे नहीं, इस घर से डरती थी और मैं अपने गुनाह से खौफजदा था। आधी रात को मेरी आंख खुली, कमरे में गुप अंधेरा था, मगर मुझे छत से वही गूं गां की आवाज़ें आ रही थी, वही पानी में डूबने की आवाज़ें। मेरा दिल उछल कर हरक में आ गया। मैंने देखा शहला सोफे पर बेखबर सो रही थी। मैं ज़मीनों की देखभाल से थक कर चूर था, मगर ये आवाज़ें मुझे सोने नहीं दे रही थी। ये आवाज़ें नहीं थी, ये मेरे ज़मीर की चीखें थी। ये मुझे मेरे जुर्म की याद दिला रही थी। मैंने सोचा शायद शहला को हासिल करने के लिए मैंने जो किया था इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, और अभी तो बस शुरुआत थी। मैं बिस्तर से उठा और शहला के पास सोफे पर गया। मैंने सोचा उसे करीब लूँ, उसे अपने बाजू में छुपा लूँ ताकि मेरा अपना खौफ कुछ कम हो सके। मैंने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। ही था कि ऊपर वाली छत से प्लास्टर का एक बड़ा टुकड़ा एक धमाके के साथ ठीक हमारे दरमियान इस जगह गिरा जहाँ चंद लम्हे पहले मैं सो रहा था। अगर शहला आज सोफे पर ना सोती तो ये प्लास्टर सीधा इसके सर पर गिरता। अगर मैं वहीं रहता तो मेरा सर कुचला जाता। शहर एक चीख उगर उठ बैठी। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था, इसकी आंखों में वहशत थी। इसने चीखना शुरू कर दिया, देखा देखा तुमने, देखा ये घर हमारे डालेगा, हमें मार डालेगा, ये हमें साथ नहीं रहने देगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे जाने दो। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरा वजूद शल हो चुका था। मैं मंजुमित खड़ा था, सिर्फ इसे गिरते हुए प्लास्टर की जगह देखकर
جب بھی میں اپنی نئی زندگی کے قریب جانا چاہتا تھا، جب بھی میں شہلا کے ساتھ خوش ہونے کی کوشش کرتا، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا۔ یہ میرا گناہ تھا، یہ روبینہ تھی جو مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ مجھے میری خوشی سے، میری شہلا سے دور کر رہی تھی۔ وہ مجھے اس جائیداد کا مالک تو بننے نہیں دے رہی تھی، مگر اس جائیداد کو استعمال نہیں کرنے دے رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے نہ اب اس حویلی میں قید محسوس ہو رہا تھا، اور باہر سے وہی غوں غاں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اب اس کی کسی کے ہنسنے کی آوازوں جیسی ہنس رہی تھی۔ کوئی تھا جو میری بے بسی پر مسکرا رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا اپنا ضمیر تھا، میرا اپنا احساس گناہ جو مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے والا تھا۔ میں جب بھی زمینوں کی دیکھ بھال سے واپس گھر آتا، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا، یا تو وہ ڈری ہوئی ہوتی یا رونے لگی ہوتی، کبھی غصے میں چیخ رہی ہوتی، یوں لگتا کہ جیسے کسی اس کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی بہت پریشان تھا۔ شہلت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جو کیا تھا، اس کا خمیازہ شاید ساری زندگی مجھے بھگتنا پڑے۔ ابھی تو بس شروعات تھی، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا تھا شاید مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میرا نام طیب ہے، مگر میری زندگی گناہ اور ناپاک ارادوں سے بھری پڑی ہے۔ بچپن سے ہی میری زندگی خواب دیکھتے گزری تھی، مگر میرے ماں باپ کے فیصلے ہمیشہ میرے خوابوں کی رکاوٹ بنے تھے۔ مرتے مرتے بھی وہ مجھے اپنی بھتیجی کے پلے باندھ گئے، جو کالی رنگت والی اور بھینگی آنکھوں والی تھی، مگر اس کے نام کی کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ جائیداد خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے، اس لیے انہیں مناسب ترین حل یہی لگا کہ میں اس سے شادی کر لوں، مگر میں اتنے بڑے لالچ میں آ کر اپنی زندگی کا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جب میری طرف مسکرا کر دیکھتی اور شرماتی تو میرے اندر تک کڑواہٹ بھول جاتی۔ اسے زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتا تھا، اپنی زندگی میں کیسے شامل کر لیتا، مگر ابا کا فیصلہ حرف آخر تھا، گویا پتھر پر لکیر، اور اس لکیر نے میری زندگی کو سیاہ حاشیہ بنا ڈالا۔ ابا کو شاید میری اندرونی کیفیت کا اندازہ تھا۔ ایک روز وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے اور کہنے لگے کہ طیب دیکھو، ذرا جہاں تک دیکھ سکتے ہو، یہ ساری زندگی کسی کی ہے۔ اور میں نے کہا ابا کس کی ہے؟ مجھے کیا پتا۔ ابا نے کہا کہ ارے کم بخت، یہ تیرے چاچے کی زمینیں ہیں۔ باپ کی وراثت میں جو حصہ ہم دونوں بھائیوں کو ملا تھا وہ تو ہمارا ہی تھا، مگر تمہارا چچا نے اس حصے سے بہت ساری زمینیں مزید خرید لی تھیں۔ جہاں تک تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں وہاں تک کی ساری زمینیں تمہارے چچا کی ہیں۔ میں نے کہا ابا یہ بات میں جانتا ہوں، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے سوچا شاید ابا کا دماغ چل گیا ہے، مگر ابا نے میری کمر میں ایک چپت رسید کی اور کہا کہ ناہنجار، تمہیں کس بات کا پتہ ہوتا ہے تو آج تمہارا رویہ یہ نہ ہوتا۔ تمہیں پڑھانے لکھانے میں پڑھ کر میں اپنے حصے کی زمین بھی آدھی بیچ چکا ہوں، مگر تمہارے اندر دانائی پھر بھی نہ آئی۔ اب بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ساری زمین تمہاری ہو جائے، بغیر محنت اور پیسہ خرچ کرنے کے، وہ یہ کہ تم ربینہ سے شادی کر لو۔ ایک طرف کروڑوں کی جائیداد تھی اور دوسری طرف بھینگی اور کالی روبینہ، مگر پلڑا ہمیشہ روبینہ والی سائڈ کا ہی ڈھلکتا تھا، کیونکہ مجھے وہ کسی صورت بھی قبول نہیں تھی۔ اگر اسے سونے اور ہیروں میں بھی تول کر بھی لایا جاتا، مجھے اسے خوشی خوشی نہ اپناتا، مگر میرے ابا کا تسلط ہمیشہ مجھ پر قائم رہا۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے اپنی منمانی کی اور روبینہ میری دلہن بن کر آ گئی۔ شادی کے سرخ جوڑے میں اس کا رنگ اور بھی زیادہ سیاہ لگ رہا تھا۔ گورا چٹا پڑھا لکھا لڑکا تھا میں، اور گاؤں کا تھا، مگر خواب شہر میں بسنے کے تھے۔ مگر ابا نے میری لگام میں کس کے رکھی ہوئی تھی، وہ مرتے مرتے بھی میرے گلے میں رسی اور پیروں میں بیڑیاں ڈالنا نہیں بھولے تھے۔ میں نے پہلے ہی رات روبینہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کوئی اچھائی کی امید نہ رکھنا، میں چاند ہوں اور تم کسی کالے بادل جیسی۔ میں نے بغیر لگی ٹپٹی کے کسے کھری کھری سنا دی۔ اس کا چہرہ مزید سیاہ پڑ گیا، کیونکہ اپنی بے عزتی سننا آسان نہیں ہوتا، مگر مجھے تو ذرا بھی اس کا دل دکھانا آیا۔ پہلی رات میں نے اسے اپنا بستر سے الگ کر دیا اور اس کی اوقات دکھا دی۔ وہ بالکل بیچاری سی تھی۔ اگر میں اسے کہتا کہ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑی رہو تو وہ کھڑی رہتی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی مجھے دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ اس کی بھینگی نظروں کے اشاروں میں اچھی طرح سے میں واقف تھا۔ اتنی زیادہ دولت اور جائیداد بھی اس کو بناؤ سنگھار کرنے اور خود کو نکھارنے میں ناکام تھی، پھر میں اسے کیسے دیکھ سکتا؟ اب تو میں آئے دن اسے مارنے کی ترکیبیں لڑاتا رہتا، کبھی اس کے کمرے میں سانپ چھوڑ دیتا، کبھی، مگر صبح جب کمرے میں جاتا تو سانپ مرا ہوا فرش پر پڑا ہوتا، اور روبینہ معصومیت سے کہتی طیب جی، میں نے رات کو ایک کالا ناگ مارا ہے۔
شکر ہے اس نے مجھے ڈسا نہیں، وہ اتنی معصومیت سے کہتی کہ میرا دل خون کے آنسو روتا۔ اس ناگن کو تو ناگ بھی ڈس نہ سکا۔ پھر بلا آخر مجھے چوہے مار دوا کا خیال آیا۔ اگر میں اس کی کھانے میں ملا دیتا تو اس کو مجھ پر شک نہ ہوتا، ویسے بھی اس کی ساری جائیداد تو میں اپنے نام لکھوا چکا تھا، اور ویسے بھی اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے اور میرے پاس بھی ایک ابا ہی تھے جو شادی کے بعد چل بسے۔ اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ دوسری طرف شیلا کے ساتھ میرے عشق کی پتنگ آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہتی کہ طیب کچھ کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی۔ پڑھائی کے دوران ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، مگر ابا نے میری شادی اس کالی بھتیجے سے کروا دی۔ اب اسے ہر حال میں راستے سے ہٹانا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا ہی دیا۔ اس کے کھانے میں چوہے مار دوا ملا کر خود زمینوں پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ فرش پر گری پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھا، اس کی ناک کے قریب اپنی انگلی لگائی، مگر سانس نہیں آ رہی تھی، اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب اس کی لاش ٹھکانے لگانا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ سب سے بہترین خیال مجھے یہی سوجا کہ اس کی لاش کو لاپتہ کر دیتا ہوں۔ اگر میں نے سب کو کہہ دیا کہ وہ مر چکی ہے تو گاؤں والے اس کی نیلی لاش کو دیکھ کر شک کریں گے، کہیں گے کہ اسے زہر دے کر مار گیا، پولیس کیس بن جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی لاش کو اپنے ہی گھر میں اپنی بڑی حویلی میں ٹھکانے لگا دیتا ہوں، اور پہلے خیال مجھے پرانی والی ٹینکی کا آیا جو کئی عرصے سے زنگ آلود اور بند پڑی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں لے آیا اور بڑی مشکلوں سے اسے ٹینکی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ میری بیوی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں اپنے بال الجھا کر بازاروں میں نکل گیا تاکہ سب لوگ یہی سمجھیں کہ میں بہت زیادہ دکھی ہوں اور پریشان ہوں۔ سب لوگ مجھ سے ہمدردی کرنے لگے اور میری بیوی کو منہ بھر بھر کے بد دعائیں دینے لگے۔ مجھے پھر بھی اس مری ہوئی روح پر ترس نہ آیا، اور میں نے نمک مرچ لگا کر ان کے قصے سنائے کہ گاؤں والے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کچھ عرصے تک تو میں معصوم اور مظلوم صورت بنا رہا، جب سب کی ہمدردیاں میری طرف آ گئیں اور مجھے مشورے ملنے لگے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور دوسری شادی کر لو۔ ہر عورت بے وفا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور اس بات کا تو میں انتظار کر رہا تھا۔ اگلے ہی ہفتے میں نے شہلا کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے اپنی حویلی میں لے آیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، جس کے دن کے میں خواب دیکھا کرتا تھا، مگر میری یہ خوشی چند پلوں کی مہمان رہی، کیونکہ اس رات سے ہی کچھ عجیب غریب واقعات ہونے لگے کہ میں شہلا سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار نہ کر سکا۔ شادی کی پہلی رات ہی ہماری چھت پر قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ شہلا بہت ہی زیادہ ڈر گئی، کیونکہ وہ بہت ڈرپوک لڑکی تھی۔ اسے بھوت پریت اور اس طرح کی چیزوں پر یقین تھا، جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلی رات تو ہماری چھت پر یہ دیکھتے ہوئے گزر گئی کہ کون اوپر چل رہا ہے، اور پھر ہر دن ہر رات یہی ڈرامہ، یہی تماشا ہوتا رہتا۔ ہماری شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ شہلا ایسے بیمار اور زرد لگنے لگی جیسے کوئی مہلک بیماری ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوتا، اور پہلی بار میرے دل میں ہلکا سا پچھتاوا اور ملال آنے لگا۔ مجھے بھوتوں پر تو یقین نہیں تھا، مگر خدا پر تو تھا۔ اس لیے میں تھوڑا سا رنجیدہ پریشان ہو گیا کہ شاید میرے گناہوں کی سزا مجھے نظر آنے لگ گئی ہے۔ اور جب ایک رات شہلا نے کہا کہ پانی والی ٹنکی سے خون آ رہا ہے تو مجھے واقعی ہی بہت پریشانی ہونے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے ہی دن شہر میں بنگلہ دیکھوں گا اور شہلا کے ساتھ وہیں رہوں گا۔ زمینیں ٹھیکے پر دے دوں گا اور شہر میں کوئی بزنس کر لوں گا۔ ویسے بھی اب گاؤں میں کیا رکھا ہے، یہاں پر میرے گاؤں کا احساس تھا، جو حویلی کے چاروں طرف سے امڑ امڑ کر نحوست پھیلا رہا تھا۔ اس رات کا باقی حصہ میں نے اور شہلا نے جا کر گزارا۔ صوفے پر سسکیاں لیتی رہی۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس منحوس حویلی کو اور اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شہلا بھی پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے گاؤں کے منشی کو فون کیا اور کہا کہ زمینوں کا ایک بڑا حصہ فروخت کر دے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ منشی نے حیرت تو کی، مگر میرے حکم کی تعمیل کی۔ چند ہی دنوں میں میرے ہاتھ میں کروڑوں روپے دے دیے۔ پیسہ جو روبینہ کی ملکیت تھا، وہی پیسہ جس کے لیے میں نے اسے مار ڈالا، آج وہی پیسہ میری جان بچا رہا تھا، شاید مجھے ایک نئے عذاب میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ میں نے شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک شاندار بنگلہ خریدا، اور حویلی کے بالکل برعکس تھا، نیا، جدید، روشن اور ہوادار۔ شہلا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں مہینوں بعد میں نے چمک دیکھی اور بھاگ بھاگ کر گھر کو کونا کونا دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی اطمینان ہوا۔ میں نے سوچا آخر کار میں نے اپنے گھنا کو اس پرانی حویلی کی ٹنکی میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔
اب کوئی آواز، کوئی پیچھا نہیں ہوگا، کوئی گناہ میری خوشی میں شامل نہیں ہوگا۔ میں نے شہلا کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا کہ یہ ہمارا نیا گھر ہے، یہاں ہمیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ شہلا نے شرمانے کی نظریں جھکائی اور میں نے سکون کا سانس لیا، مگر میرا سکون عارضی تھا، ابھی تو بس جگہ بدلی تھی، میرا گناہ وہیں کا وہی تھا۔ زندگی کی پہلی رات میں بہت خوش تھا۔ میں نے شہلا کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوس کا گلاس بنایا، میں مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی گلاس اس کی طرف بڑھایا، میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب میں نے روبینہ کو زہر دیا، ٹھیک اسی طرح وہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ اتنی شدید سے کانپے، گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سارا جوس شہلا کے مہنگے لباس پر گر گیا۔ وہ ایک دم چیخ پڑی، مگر اس کی چیخ میں خوف نہیں، غصہ تھا۔ تم نے یہ کیا کیا طیب؟ میرا اتنا خوبصورت لباس خراب کر دیا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں نے جلدی سے معذرت کی اور کہا کہ وہ بس میرا ہاتھ پھسل گیا، مگر میری نظر اس گلاس پر نہیں، اس سرخ جوس پر تھی جو شہلا کے لباس سے ٹپک رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس دن غسل خانے کی ٹوٹی سے خون ٹپکا۔ میرا دل ٹوٹنے لگا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، میں نے خود کو تسلی دی اور کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ اس رات میں شہلا کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا لیا اور اسے تھوڑے فاصلے پر لیٹ گیا، مگر مجھے نیند نہیں آئی، مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے گھن آ رہی تھی۔ اگلے دن بظاہر سکون سے گزرے، ہم گھر سجاتے رہے، شاپنگ کرتے رہے، میں شہلا کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے باور کرانا چاہتا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک شام شہلا تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، وہی خوبصورتی جس کے لیے میں نے اسے ایک بدصورتی کو قتل کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے اپنے بازوں میں بھر لوں۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، میں نے اسے آئینے میں دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، آئینے میں مجھے شہلا کے پیچھے اپنا عکس نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے وہاں ایک سیاہ سا نظر آیا، ایک کالی رنگت اور دو بھینگی آنکھیں جو مجھے گھور رہی تھی۔ میں ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اور دھڑم سے فرش پر گر پڑا۔ شہلا گھبرا کر میری طرف بھاگی۔ کیا ہوا طیب؟ تم گر کیسے گئے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مگر میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی میری آنکھیں تو اس آئینے پر جمی تھی جہاں اب سب کچھ نارمل تھا، وہاں صرف میں اور شہلا تھے۔ وہ سایہ غائب ہو چکا تھا، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ میں نے بہانہ کیا کہ شاید کوئی بلڈ پریشر کم ہو گیا، کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ شہلا نے مجھے اٹھا کر بستر پر لٹایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب ہمدردی کے بجائے تشویش تھی، مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی ہو گئی۔ شہلا مجھ سے دور دور رہنے لگی، وہ مجھ سے بات تو کرتی مگر اس کے لہجے میں گرمجوشی نہیں رہی تھی۔ میں خود بھی اس کے قریب جانے سے ڈرنے لگا، مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہی میں اسے چھوں گا روبینہ کا چہرہ پھر سے میرے سامنے آ جائے گا، کوئی اور حادثہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت بنگلے کے اسٹڈی روم میں گزارنا شروع کر دیا۔ میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا، مجھے غوں غاں کی آوازیں تو نہیں آتی تھی، مگر مجھے اپنے کانوں میں کسی کی گٹی گٹی سانسوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی مرنے سے پہلے آخری سانسیں لے کر رہتا ہے۔ یہ آوازیں کہیں باہر سے نہیں بلکہ میرے اندر سے آ رہی تھیں، یہ میرے گناہ کی آوازیں تھیں۔ ایک رات شہلا میرے کمرے میں آئی اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ تم کب تک مجھ سے ایسے بھاگتے رہو گے طیب؟ ہم نے یہ نیا گھر نہیں لیا تھا تاکہ ہم خوش رہیں، مگر تم تو مجھ سے بات نہیں کرتے، تم ہر وقت اس کمرے میں بند رہتے ہو، کیا بات ہے؟ کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو یا تمہیں اب بھی اپنی پہلی بیوی کا خیال آتا ہے؟ اس کا آخری جملہ میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ میں چیخ پڑا، کیسی باتیں کر رہی ہو شہلا؟ میں اس سے نفرت کرتا تھا، تم جانتی ہو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ شہلا نے طنزیہ مسکرا کر کہا کہ محبت، اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے قریب کیوں نہیں آتے، مجھے چھوتے کیوں نہیں ہو اور ڈرتے کیوں ہو؟ آئینے میں دیکھ کر ایسے چیختی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ سچ سچ بتاؤ طیب، تم نے اس گاؤں میں کیا کیا تھا؟ تم نے روبینہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہیں تم نے اسے… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ شہلا ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی، میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے اس پر چیخنا شروع کر دیا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ مجھ پر شک کر رہی ہے، مگر سچ تو یہی تھا کہ میں خود اپنے آپ سے ڈر رہا تھا۔ شہلا روتی کمرے سے بھاگ گئی اور میں اسے مہنگے بنگلے میں شاندار اسٹڈی روم میں اپنے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا۔ میرا وہم اب حقیقت بن گیا، میں نے روبینہ کو مار کر اس کی جائیداد تو حاصل کر لی، مگر اس کی موت نے میری زندگی کی ہر خوشی مجھ سے چھین لی تھی۔ میں شہلا کو پا کر بھی اسے کھو چکا تھا
اور اس کا ذمہ دار میں خود تھا۔ میرا گناہ میرا پیچھا کرتا شہر کے اس بنگلے تک میں تو پہنچ گیا تھا۔ میرا زخمی ہاتھ تو بھر گیا، مگر میرے اور شہلا کے درمیان پڑنے والی دراڑ ایک خلیج بن گئی اور مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ہم ایک چھت تلے تو رہتے تھے مگر اجنبیوں کی طرح۔ میں رات بھر اسٹڈی روم میں جاگتا اور اپنے کمرے میں بند رہتی۔ میں نے خود کو شراب میں غرق کرنے کی کوشش کی، مگر ہر گھونٹ مجھے روبینہ کے زہر والے پیالے کی یاد دلاتا۔ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں اب حقیقت اور وہم میں تمیز نہیں کر پاتا۔ ہر وقت لگتا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ جب میں گاڑی میں چلاتا تو مجھے سائیڈ مرر میں روبینہ کا چہرہ نظر آتا۔ آنکھیں مجھے گھور رہی ہوتی۔ میں کوئی ماہر قاتل تو نہیں تھا جو قتل کر کے مقتول کو فراموش کر دیتا۔ اتنا بڑا جرم میں نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ میں بریک لگاتا، مڑ کر دیکھتا تو پچھلی سیٹ خالی ہوتی۔ گھر میں اکیلا ہوتا، مجھے کسی کے چہرے کی آوازیں آتی، میرے میں سرگوشی ہوتی، تم بھاگ نہیں سکتے طیب۔ میں چیختا چلاتا مگر میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میری اس حالت سے اب خوف زدہ نہیں وہ منتظر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک نفسیاتی مریض سمجھنے لگی، ایک ایسا مریض جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ دن بدن کمزوری ہوتا گیا، میرا احساس گناہ میرے پورے وجود پر حاوی ہو گیا۔ میں نے شہلا کو پانے کے لیے سب کچھ کیا، مگر اب جب وہ میری تھی تو اس کے قریب جانے سے بھی قاصر تھا۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے خوف آنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اسے چھوا تو وہ بھی روبینہ کی طرح کالی پڑ جائے گی، اس کی آنکھیں بھینگی ہو جائیں گی اور وہ مر جائے گی۔ میں اپنے آپ سے لڑ لیتا، اپنے گناہ سے لڑتا، اور اس جنگ میں ہار رہا تھا۔ شہلا اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ میری دولت، میرا بنگلہ، سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اسے وہ شوہر نہیں مل رہا تھا جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ ایک رات وہ شاید آخری فیصلہ کر کے میرے کمرے میں آئی، اس وقت بھی جاگ رہا تھا اور وہ دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، طیب بس بہت ہو گیا، میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھ سکتی، چلو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کسی اس کے لہجے میں ہمدردی نہیں تھی، بیزاری تھی۔ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی خوبصورت نقوش، اس کی روشن آنکھیں، مگر نہیں، ایک بار پھر سب کچھ دھندلا گیا۔ وہ چہرہ بدلنے لگا۔ وہ شہلا نہیں تھی، وہ روبینہ تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہ مجھے پر ہنس رہی تھی۔ اس کی بھینگی آنکھیں میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، طیب دیکھا تم نے، مجھے مار دیا نا تم نے، مگر تم اس کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکی، تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ میرا دماغ گھوم گیا، میں وحشت سے چیخا، تم مر چکی ہو، میں نے تمہیں مارا ہے، میں نے تمہیں ٹینکی میں پھینک دیا تھا، دور ہٹ جاؤ مجھ سے، دفع ہو جاؤ۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا، مگر وہ شہلا تھی، وہ آخری وقت پر پیچھے ہٹ گئی اور میرا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ شہلا کی آنکھوں میں اب بیزاری یا ترس نہیں، اس کی آنکھوں میں خالص نفرت تھی۔ وہ کانپتے ہوئے مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کی آواز سے نفرت بھری نکلی، تم پاگل ہو، تم قاتل بھی ہو، تم نے اسے مارا تھا، تم نے روبینہ کو مار ڈالا۔ اب میں سمجھی کہ اس حویلی میں کوئی بھوت نہیں، وہ تمہارا گناہ تھا جو ہمیں ڈرا رہا تھا، تمہارے خون میں ہاتھ ہے، تم ایک قاتل ہو، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں، ایک خونی کے ساتھ میں بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ چیختی اور میں نے ساکت کھڑا رہا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلی ہوئی سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، میں قاتل تھا، میں نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ شہلا اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر اس بنگلے سے چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا اور میں اس شاندار بنگلے میں اکیلا رہ گیا۔ میری دولت، میری جائیداد سب سے بے معنی ہو گئی، میرا گناہ جیت گیا، میں نے اس سے میری محبت، زندگی، میری کل سب کچھ مجھ سے چھین لی۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس عذاب کو میرا مقدر بن گیا۔ کئی دن اس بنگلے میں اکیلا پڑا رہا، میں نے کچھ کھایا نہ پیا، بس دیواروں کو گھورتا رہا۔ مجھے ہر طرف روبینہ نظر آتی، وہ میرا جینا حرام کر چکی تھی۔ آخرکار میں نے ایک فیصلہ کیا، میں اس شہر میں، اس بنگلے میں نہیں مر سکتا تھا، واپس مجھے گاؤں جانا تھا، مجھے اس عذاب کا سامنا کرنا تھا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ میرا جسم لاغر تھا مگر میرے دماغ میں ایک ہی سوچ تھی، گاؤں، پرانا گھر، وہ ٹینکی، مجھے سب گناہ یاد آ رہے تھے۔ شاید میرا سکون اسی ٹینکی کے اندر تھا۔ لڑکھڑاتا ہوا گاؤں میں بیٹھا اور اسی شہر کے پاس ہمیشہ خیر آباد کہہ دیا، میرا رخ ایک بار بھی اس گاؤں کی طرف مڑ گیا جہاں میری زندگی کا سیاہ ترین باب لگا تھا۔ میں اپنے انجام کی طرف جا رہا تھا جہاں لوگوں نے مجھے دیکھتے ہوئے ہی پھولوں کا ہار پہنایا۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک پر ہچکولے کھا رہی تھی اور میرا وجود اس سے زیادہ لرز رہا تھا۔ میں نے شہلا کو کھو دیا تھا، میں نے اپنی عقل کھو دی اور اب میں اپنے گاؤں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے کیا کرنے جا رہا تھا؟ شاید میں اس پرانی ٹینکی میں چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر دیتا جہاں میں نے روبینہ کو بھیجا تھا۔
میرا دماغ معروف تھا، میرا دل احساس گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی گاؤں کی حویلی سے دور پرانے گھر کی طرف پہنچا دی۔ اس گھر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے قدم پیچھے گھسیٹ رہے تھے۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اترا، گلی کے نکڑ پر کھڑے گاؤں کے چند لوگ نظر آ گئے۔ ان کے چہرے ایک دم سے کھل اٹھے، وہ سب بھاگتے ہوئے میری طرف آئے۔ میں سمجھا شاید وہ شہلا کو چھوڑنے جانے پر یا میری حالت پر مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں، مگر نہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، چاچا کو کرمو نے آگے بڑھ کر ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیا اور مجھے بھینچ لیا۔ طیب پتر، تو آ گیا، ہم تو تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، تجھے مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ مبارک بات کس چیز کی؟ میں نے پوچھا، چاچا کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہے؟ چاچا کو مسکراتے ہوئے بولے، پگلے اب بھی ہم سے چھپائے گا؟ ہمیں سب پتہ چل گیا، تو کتنا نیک انسان ہے، کتنا بڑے دل کا مالک ہے۔ تو نے تو ہم سب کی آنکھوں میں خود کو غلط ثابت کر دیا۔ ہم تو تجھے بھلا کہتے تھے، تو نے بیوی کی پرواہ نہ کی اور بھاگ گئی، تو فرشتہ نکلا، فرشتہ۔ چاچا کے کرموں کی بات سن کر سر پہ ہتھوڑے برسنے لگے۔ میرے گلے میں پڑا پھولوں کا ہار مجھے پھانسی کا پھندا لگنے لگا، جس کی خوشبو روبینہ کے دیے ہوئے زہر سے بڑھ کر تھی۔ گھر کے اندر لے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیر زمین کے جکڑ لیے، مگر اس کا جوش و خروش مجھے دھکیل دیا۔ وہ سب نعرے لگا رہے تھے، طیب میاں زندہ باد، نیک شوہر زندہ باد۔ میں ایک قاتل تھا اور وہ مجھے نیک کہہ رہے تھے۔ یہ کیسا مذاق تھا، یہ کیسی سزا تھی؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں پھٹ کر باہر ابل پڑیں۔ سامنے صحن میں بچھی چارپائی پر ایک وجود تھا، ایک لاغر کمزور وجود جس پر مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ میں نے کانپتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھیں جو اب اندر گھس چکی تھی، کالی رنگت جواب بیماری اور کمزوری سے مزید سیاہ پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ وہ روبینہ تھی، وہ زندہ نہیں تھی۔ یہ میرا وہم تھا، یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی جو میرے گناہوں سے زیادہ بھیانک تھی۔ میں وہیں دہلیز پر پتھر کا بت بن کر بیٹھ گیا۔ میری سانس رک گئی، میں نے سب جیسے مار ڈالا ہو۔ وہ زندہ تھی تو پھر میں نے ٹنکی میں کون ڈالا؟ میں نے کسی اور کو مارا تھا؟ وہ ٹنکی سے باہر کیسے آئی؟ میری نظر چارپائی کے پاس بیٹھے اس شخص پر پڑی۔ یہ ہمارا پڑوسی ستار تھا، ایک غریب سا آدمی جو اکثر روبینہ کے لیے کھیتوں سے ساگ سبزی لے کر آتا تھا۔ وہ خاموشی سے روبینہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، مگر اس کی خاموشی، اس کی موجودگی میرے لیے ہزار سوال کھڑے کر گئی۔ چاچا کرمو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ طیب، ہم تو سمجھے تھے کہ وہ بھاگ گئی، مگر ستار نے ہمیں بتایا کہ روبینہ بیچاری کی یادداشت چلی گئی، وہ کہیں بھٹک گئی تھی اور تم پچھلے 4 مہینے سے اسے ڈھونڈتے رہے۔ تم نے اپنی جائیداد کا حصہ بیچ کے اس کے علاج پر لگا دیا۔ جب وہ ملی تو اسے واپس لے آیا، بھلے وہ اب کسی کا کام کی نہیں، مگر تم نے اس کا ساتھ دیا۔ گاؤں کا ہر شخص مجھے دیوتا کہہ رہا تھا، میری نیکی کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اور میں اس زندہ لاش کو دیکھ رہا تھا جو میرا گناہ تھی، جو میرا جرم تھا، میرے سامنے پڑا تھا، اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں چیخ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اسے مار دیا تھا، میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے اسے نفرت کرتا تھا۔ گاؤں والوں نے مجھے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے میرے گلے میں نیکی کا وہ ہار ڈالا میرے لیے گناہ کی زنجیروں سے زیادہ بھاری۔ شیلا کا کھو چکا، اپنے سکون کھو چکا، اور اب مجھے اپنی باقی زندگی اس عورت کے ساتھ گزارنی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا۔ یہ میری سزا تھی، یہ میرا انجام جو موت سے بھی بدتر تھا۔ وہ لوگ مجھ پر پھول نچھاور کر رہے تھے، میری نیکی کے گن گا رہے تھے۔ میں اپنے زندہ گناہ کو دیکھتا رہا۔ گاؤں والے دیر تک میری نیکی کے گن گاتے رہے، وہ مجھے فرشتہ اور دیوتا کہتے رہے۔ میں کسی کے بت کی طرح ساکت کھڑا رہا، باتیں سنتا رہا۔ میرے گلے میں پڑے پھولوں کے ہار اب مرجھانے لگے، ان کی خوشبو میرے زہر لگنے لگی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ رخصت ہو گئے۔ چاچا کرمو نے جاتے ہوئے ایک بار پھر میری پیٹھ تھپکی اور کہا کہ ہمیں تم پر فخر ہے پتر، روبینہ کی خدمت کرنا اب تمہارا فرض ہے۔ میں صرف سر ہلا گیا، میرے اندر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اب صرف ستار تھا اور وہ زندہ لاش تھی جو چارپائی پر پڑی تھی۔ گلی سے مڑا ستار اپنی جگہ سے اٹھا اور نانی کرسی گھسیٹ کر میرے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اب بھی تھی، مگر اب اس میں طنز نہیں تھا، اس میں ایک گہری تسکین تھی، ایک فاتحہ کی تسکین۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، میری نظریں کانپ گئیں، میں اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، کیسا لگا انعام طیب میاں؟ گاؤں والوں کی نظروں میں دیوتا بن کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میرے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور میرے حلق سے صرف اتنی آواز نکلی، تم کیا؟ ستار ہنس پڑا
اس کی ہنسی اس خاموش ذہن میں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ ہنستا رہا اور میں کانپتا رہا۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارا سزا ہے طیب، اور جو عورت جسے تم نے مار دیا تھا، ٹینکی میں پھینک دیا تھا، اب ساری زندگی تمہارے سامنے رہے گی، تمہارے گناہ کا زندہ ثبوت بن کر۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ستار نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں طیب، میں اس رات جاگ رہا تھا، میں نے تمہیں روبینہ بی بی کو زہر دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر میں نے تمہیں اس کی لاش کو گھسیٹ کر ٹینکی کی طرف لے جاتے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تم نے جائیداد کے لیے یہ کھیل کھیلا۔ میں نے شور نہیں مچایا، میں چپ کر کے جب تم سے ٹینکی میں پھینک کر واپس آ گئی تو میں ٹینکی کے پاس گیا۔ روبینہ بی بی مری نہیں تھی طیب، تم اناڑی قاتل تھے، تم نے زہر کی مقدار ٹھیک نہیں کی۔ وہ بس بے ہوش ہوئی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، مگر وہ زندہ تھی۔ میں نے اسے گندے پانی سے نکالا، میں اسے اپنے گھر لے گیا اور راتوں کے رات اسے شہر کے ایک چھوٹے سے اسپتال میں لے گیا۔ وہ کئی ہفتوں موت و حیات کی کشمکش میں رہی، مگر اس کا دماغ، زہر نے اس کے دماغ پر اثر کیا۔ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی، وہ بولنے سے قاصر ہو گئی، وہ ایک زندہ لاش بن گئی ہے۔ میں نے اس کی جان بچائی تھی، مگر اسے بچانے کے لیے نہیں، تمہیں سزا دینے کے لیے۔ اس کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میں کانپ اٹھا۔ پولیس کو بلا لیتا، تمہیں پھانسی ہو جاتی، مگر موت تو بہت آسان سزا ہوتی۔ تمہیں ہر روز مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، میں نے انتظار کیا، میں نے تمہیں شہلا سے شادی کرتے دیکھا، میں نے تمہیں اس حویلی میں خوش دیکھا، پھر میں نے اپنا کھیل شروع کیا۔ وہ غسلخانے سے آتی آواز، وہ خون اور گرتا پلستر، وہ سب میں نے کیا تھا تاکہ تمہارا سکون برباد کر سکوں، تمہیں اپنے گناہ کا احساس دلا سکوں۔ اور آج دیکھو، میں نے تمہیں وہیں لا کھڑا کیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں تم ایک ہیرو اور میری نظر میں ایک تم قیدی۔ اب تم اس لاش کی خدمت کرو گے، تم ساری زندگی اس کو صاف کرو گے، تمہیں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گے، ہر لقمے پر تمہیں اپنا زہر یاد آئے گا، تم اس سے نفرت بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ دنیا تمہیں ایک نیک شوہر سمجھتی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، میں مڑنا چاہتا تھا۔ ستار نے سکون سے اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا اور میری طرف کر دیا۔ میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، رات کا اندھیرا چل رہا تھا، مگر چاند کی روشنی میرا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ روبینہ کے بے جان وجود کو ٹینکی میں پھینک رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مسکرا کر کہا، جس دن تم نے اسے چھوڑنے کا سوچا یا اس کی خدمت میں کوتاہی کی، یہ ویڈیو پولیس کو پہنچ جائے گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے طیب، دیوتا بن کر اس زندہ لاش کی خدمت کرو یا پھانسی پر چڑھ جاؤ۔ میرے گلے میں پڑے پھولوں کے ہار میرے گلے میں موجود بندے سے زیادہ وزنی تھے۔ میں نے شہلا کو کھو دیا، میں نے جائیداد کھو دی، اور اب میں اپنی آزادی بھی کھو چکا۔ میں نے اس زندہ لاش کو دیکھا جو چارپائی پہ پڑی تھی، اور پھر اسی شیطان کو دیکھا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا گناہ تھا جو مر کر بھی زندہ تھا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ جینے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر میری سزا کا وہ لامتہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کی کوئی اختتام نہیں تھا۔ اسی پرانے گھر میں قید ہو گیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں ایک دیوتا تھا جو اپنی بیمار بیوی کی خدمت کر رہا تھا، مگر حقیقت میں ایک قیدی تھا جو اپنے گناہ کی زندہ لاش کا پہرے دار تھا۔ ہر صبح میری آنکھ روبینہ کے کراہنے سے کھلتی، اس کا گندا بستر صاف کرتا انہی ہاتھوں سے جس نے میں نے اس کو زہر دیا تھا۔ میں اسے نہلاتا، اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے پر صابن لگاتا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے گھن آتی، مجھے وہ رات یاد آتی جب میں نے اسے ٹنکی میں پھینکا تھا۔ اس کا کالا رنگ دیکھا، اس کی بھینگی آنکھیں دیکھی، اب بے نور تھیں جو صرف چھت کو گھورتی تھیں۔ وہی چہرہ تھا جس سے نفرت کر کے میں نے اپنی زندگی جہنم بنا دی، اور اب یہی چہرہ میری کل کائنات تھا۔ میرا دن رات میری سزا تھی۔ ستار ہر روز ایک چکر ضرور لگاتا، وہ صحن میں کرسی پر بیٹھ جاتا اور مجھے کام کرتے دیکھتا۔ وہ روبینہ کے لیے پھل لاتا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمدردی ہوتی۔ وہ مجھے حکم دیتا، طیب بی بی کو ٹھیک سے صاف کرو، اسے جوس پلاؤ، دیکھو مکھی بیٹھی ہے، اور وہ چپ چاپ ایک غلام کی طرح اس کے حکم کو مانتا رہتا۔ وہ ویڈیو، وہ میرے گناہ کا ثبوت اس کے موبائل میں تھا۔ رات کو جب میں روبینہ کو دوا پلا کر تھک ہار کر فرش پر لیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے شہلا کا چہرہ آ جاتا، اس کا خوبصورت چہرہ، وہ نیا بنگلہ، وہ روشن کمرے، وہ خوشی جو میرے ساتھ آ کر بھی مجھے اس سے چھین لیے۔ میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے شہلا کو پانے کے لیے تو یہ سب کر لیا، میں نے اسے پا بھی لیا، مگر اسے چھو نہ سکا۔ میرا گناہ میرے آڑے آ گیا، ستار کا منصوبہ جیت گیا۔ میں روتا تھا، میں نے اپنی محبت کو پا کر بھی کھو دیا، اور جس کو نفرت میں مارنا چاہا وہ مر کر بھی میری زندگی پر مسلط ہو گئی۔ میں روبینہ سے چھٹکارا چاہتا تھا، مگر اب بھی میں اس کا غلام بن کر رہا۔ اس کی جائیداد کا مالک بننا چاہتا تھا، مگر اب میں اس کے جسم کا قیدی تھا۔
میں آزاد ہونا چاہتا تھا اور مجھے عمر قید ہو گئی۔ گاؤں والے جب بھی ملتے تعریف کرتے اور اپنے بچوں کو میری مثال دیتے، شوہر ہو تو ایسا جو اپنی بیوی کو اس حالت میں بھی نہ چھوڑے، اور میں اس کی تعریف سن کر مسکرانے کی کوشش کرتا۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں دیوتا نہیں، میں قاتل ہوں، مگر میں چپ رہتا کیونکہ میری سزا یہی تھی کہ میں اپنی نیکی کے چھوٹے لبادے میں اپنے گناہ کی خدمت کرتا۔ ایک شام میں روبینہ کو سوپ پلا رہا تھا۔ میں نے کوئی حرکت نہیں کی، بس اس کے حلق سے وہی غوں غاں کی ایک مدھم سی آواز نکلی جو مجھے حویلی کے پایوں سے آتی تھی۔ میں کانپ گیا، میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے روبینہ کو دیکھا، اس کی مہنگی آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھی اور مجھے لگا کہ جیسے وہ مسکرا رہی ہو کہ یہ آوازیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ روبینہ کی آخری سانسیں تھی جو میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے سب کچھ حاصل کر کے سب کچھ کھو دیا اور اب میرے پاس صرف یہ زندہ لاش بچی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔